हेलो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अब हमारा टॉपिक है हुम्मा योम यानी कि वन डे फीवर। हुम्मा माने फीवर, योम माने दिन को बोलते हैं, डे को बोलते हैं। यक फीवर ही बोलते हैं इसको, हुम्मा यक या यक हुम्मा ऐसा भी बोला जाता है इसको। यक माने एक, ठीक है। यक योम फीवर ऐसा बोला जाता है, यक योम फीवर यानी कि एक दिन का बुखार, ठीक है। तो हुम्मा योम या वन डे फीवर तो वो बुखार है जिसकी पैदाइश का सबब उफूनत नहीं होती है, बल्कि ये बुखार बैरूनी असबाब से लाहक हुआ करते हैं, ठीक है। ये असबाब चाहे बदनी हो या नफसानी, ठीक है। तो ये कौन से असबाब हैं? ये कौन से असबाब हैं? ये वो बुखार हैं जिसकी पैदाइश का सबब उफूनत नहीं होती है, और बल्कि ये बुखार बैरूनी असबाब से लाहक हुआ करते हैं। ये असबाब चाहे बदनी हो या नफसानी हो, ठीक है। यानी कि उफूनत की वजह से नहीं होते हैं, ये इसका जो सबब होता है वो बैरूनी असबाब होते हैं, ठीक है। दूसरे बुखारात का जो सबब है वो उफूनत हो सकती है, लेकिन इसका सबब उफूनत नहीं होती है, ठीक है। इसका सबब क्या है? बदनी जो है, मतलब जो बैरूनी असबाब हैं वो हुआ करते हैं बाहर के, ठीक है। और या फिर वो बदनी हो या नफसानी हो, इनमें से कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है असबाब के बारे में। तो असबाब क्या हैं? सबसे पहले सख्त गर्मी, सख्त सर्दी, गर्म ग़िज़ाओं और गर्म दवाओं का इस्तेमाल, शदीद रियाज़त या मेहनत व मशक्क़त, नफ्सियाती अलामत जैसे गम और गुस्सा वगैरह। तो ये इसकी वजह से होते हैं ये बुखारात, ठीक है। जैसे कि सख्त गर्मी ज़्यादा है उसकी वजह से हो गया, बहुत ज़्यादा सर्दी की वजह से जो है हो जाता है। अब कुछ लोग कहेंगे कि यार सर्दी की वजह से क्यों होता है, सर्दी से तो और आदमी ठंडा हो जाता है, गर्मी कैसे आ रही है ना। तो सर्दी की वजह से होता ये है एक्चुअली, जो स्किन के जो मसामात हैं यानी कि स्किन पोर्स वो बंद हो जाते हैं, और रूह जो होती है वो अंदर ही अंदर घुट जाती है, वो बाहर नहीं निकल पाती है, जिसकी वजह से क्या है, बुखार आ जाता है, जिसको बुखार आना कहते हैं। तो सख्त गर्मी, सख्त सर्दी, गर्म ग़िज़ाएँ हमने खा ली, गर्म ग़िज़ाओं गर्म दवाओं का इस्तेमाल, शदीद रियाज़त यानी कि बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर ली है या मेहनत मशक्क़त कर ली है तो उसकी वजह से बुखार आ जाता है। नफ्सियाती अलामत जैसे गम और गुस्सा वगैरह, इन सब की वजह से भी बुखार आ जाता है। वो डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे कैसे, ठीक है। तो अब सबसे पहले इसकी अलामत क्या क्या हो सकती हैं इसके अंदर। सबसे पहले अलामत की अगर हम बात करें तो अलामत में हुम्मा योम में बुखार हल्का होता है और इसमें बग़ैर लर्ज़ा के शुरू होता है और बग़ैर पसीना के ख़त्म हो जाता है, ठीक है। कारूरा यानी कि यूरिन का रंग नहीं बदलता और न क़िवाम में फ़र्क आता है। हरारत 2 से 3 दिन तक कायम रहती है। अगर 3 दिन से तजावीज़ कर जाए यानी 3 दिन से ज़्यादा अगर हो जाए तो समझना चाहिए कि इनमें बुखार मुंतकिल होकर हुम्मा अफूनिया या तपदिक हो गया है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या हुआ, इसमें एक हल्का बुखार रहता है, सबसे पहले तो तेज़ बुखार नहीं आता। इसमें बग़ैर लर्ज़ा यानी कि जो जाड़ा आता है बुखार में जिसे कपकपी कहते हैं, तो वो इसके अंदर नहीं आती है, ठीक है। और बग़ैर पसीना के ख़त्म हो जाता है, यानी इसमें ना पसीना आता है ना कुछ, ऑटोमेटिकली ये ख़त्म हो जाता है। कारूरा यानी कि यूरिन का रंग कैसा होता है, वो रंग नहीं बदलता है। हमारा जो यूरिन होता है कारूरा, तो वो नहीं बदलता है। और ना क़िवाम में फ़र्क आता है, ना उसको कोई क्वांटिटी क़िवाम में कोई फ़र्क नहीं आता है। हरारत 2 से 3 दिन तक कायम रह सकती है इसके अंदर। वैसे तो ये वन डे फीवर है, एक दिन का बुखार, लेकिन इसमें 2 से 3 दिन तक हरारत रह सकती है, ठीक है। लेकिन 3 दिन से भी अगर आगे बढ़ जाए, 3 दिन से भी तजावीज़ कर जाए, तो समझना चाहिए कि बुखार जो है हुम्मा अफूनी में मुंतकिल हो गया। तो मुंतकिल का मतलब होता है, मुंतकिल और इंतकाल, ये दो वर्ड अगर आपने समझ ली तो समझ में आ जाएगा। इंतकाल अगर हम किसी के लिए बोलते हैं कि उस इंसान का इंतकाल हो गया, तो इंतकाल का मतलब होता है मुंतकिल हो जाना, यानी कि ये दुनिया से वो दुनिया में चले जाना। यानी कि हम इस दुनिया में थे, ये वाली दुनिया में, और इंतकाल होने के बाद हम उस दुनिया में चले गए, आखिरत वाली दुनिया में। इसे बोलते हैं इंतकाल होना, यानी यहाँ से वहाँ चले जाना। तो इसी तरीके से ये बुखार क्या होते हैं, जब 3 दिन से ज़्यादा हो जाते हैं तो ये मुंतकिल हो जाते हैं हुम्मा अफूनी में, यानी कि फिर ये वन डे फीवर नहीं रहेगा, फिर हुम्मा अफूनी बन जाएगा, यानी कि ख़तरनाक शक्ल इख्तियार कर लेगा, और फिर जो है इसका इलाज मुश्किल होगा और इंसान जो है हलाकत की तरफ भी कई बार चला जाता है। तो ये इसकी अलामत हो गई। अब इसके बाद इसका उसूल इलाज कैसे करेंगे। हुम्मा योम का इलाज बिल ज़िद की उसूल पर किया जाता है, यानी कि अपोजिट हम करते हैं, जिसमें इलाज बिल तदबीर, इलाज बिल अदविया और इलाज बिल अग़ज़िया शामिल हैं, ठीक है। इलाज बिल तदबीर करते हैं, इलाज बिल अदविया दवाओं से इलाज करते हैं, और इलाज बिल अग़ज़िया यानी ग़िज़ाओं से इलाज करते हैं। मसलन सख्त मेहनत और मशक्क़त और सख्त वर्जिश से बदन की क़ुव्वतें और रूह कसरत से तहलील हो जाती हैं, इसलिए इस किस्म के बुखारों में मरीज़ को आराम करने की हिदायत करें। सर्द और मुक़व्वी मशरूबात और ग़िज़ाएँ इस्तेमाल कराएँ,
ٹھیک ہے. تو سخت محنت مشقت کی وجہ سے اگر بخار آ رہا ہے یا زیادہ ورزش کرنے یعنی ایکسرسائز کرنے کی وجہ سے بخار آ رہا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے بدن کی جو روح ہوتا ہے بدن کی قوتیں اور روح کثرت سے تحلیل ہو جاتے ہیں یعنی کہ بہت زیادہ ڈیزولو ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اس لیے اس قسم کے بخاروں میں مریض کو آرام کرنے کی ہدایت کریں گے یعنی کہ بالکل اپوزٹ اس کا ٹریٹمنٹ کریں گے یعنی کہ محنت مشقت کی وجہ سے اس کو تھکان ہو رہی ہے تھکان کی وجہ سے بخار آ رہا ہے تو کیا کریں گے اس کو آرام کرنے کی ہدایت کریں گے. آرام کر لے گا تو ظاہر سی بات ہے جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اور سرد اور مقوی یعنی کہ ٹھنڈی چیزیں استعمال کرائیں گے مقوی یعنی طاقت دینے والی دوائیں استعمال کرائیں گے تو سرد اور مقوی مشروبات اور غذائیں استعمال کرائیں گے. ٹھیک ہے. اب وہ کون کون سی غذائیں ہیں مثلا شربت نیلوفر شربت روح افزا یہ دو ٹھنڈی ہوتے ہیں ان کو استعمال کرائیں گے. شربت نیلوفر کافی ٹھنڈا ہوتا ہے شربت سندل اور شربت نیلوفر اتنا ٹھنڈا ہوتا ہے کہ زیادہ کوانٹٹی میں لینے سے کئی بار زکام یعنی کہ کولڈ تک ہو جاتا ہے کچھ لوگوں کو. تو شربت نیلوفر شربت روح افزا وغیرہ. اسی طرح سردی سے لاحق ہونے والے بخاروں میں جو سردی کی وجہ سے لاحق ہوتے ہیں تو اس میں گرم تدابیر اور گرم دوائیں و غذائیں استعمال کرائیں. اسی طرح غم اور غصہ اور خوف سے لاحق ہونے والے بخاروں میں مریض کو تمام تفکیرات سے دور کریں گے یعنی کہ کسی کو اگر غم کی وجہ سے بخار ہو رہا ہے غصے کی وجہ سے بخار ہو رہا ہے تو اس کو جو ہے غم اگر ہے تو غم اس کا دور کریں گے کہ ٹھیک ہے غم جو ہے جو بھی جس وجہ سے بھی غم ہو رہا ہے کہ اس کی کاؤنسلنگ کریں گے ہم ایک طرح سے کہ جس وجہ سے بھی غم ہو رہا ہے اس کو ہم سپورٹ کریں گے کہ ٹھیک ہے زیادہ غم لینے کی کوشش مت کرو اور زیادہ جو ہے ٹینشن نہیں لینا ہے ہم تمہارے ساتھ ہیں ایسا ویسا اس کو سپورٹ کریں گے. اور اگر اس کو غصہ ہے تو اس کو غصہ ٹھنڈا کرنے کی کوشش کریں گے کسی طریقے سے جو ہے اس کو جو میٹر جو بھی ہے اس کو سولو کرنے کی کوشش کریں گے یعنی کہ ایک طرح سے اس کو جو جتنے بھی تفکیرات ہیں فکرات ہیں اس سے اس کو دور کریں گے. تو یہ اس کا علاج ہوگا. خیر اب چلتے ہیں آگے. اب جو میں آپ لوگوں کو دکھانے جا رہا ہوں یہ بہت امپورٹنٹ ہے اس کو آپ نے سمجھ لیا تو سمجھ لو ہمہ یوم آپ کو پورا سمجھ میں آ جائے گا. دیکھو ہمہ یوم کے اقسام. ہمہ یوم کا تعلق روح سے رہتا ہے جو مقدار میں کم ہوتی ہے. روح سے رہتا ہے اس کا تعلق کس سے رہتا ہے روح سے رہتا ہے اور جو مقدار میں کم ہوتی ہے. ایک چیز اور میں نے پہلے بھی بتایا کہ روح کس کو بولتے ہیں بلڈ کے اندر جو آکسیجن ہے اس کو ہم روح کہتے ہیں یونانی میں اس کو ہم روح کہتے ہیں. نسیم اور روح دو نام ہیں آکسیجن کے یونانی میں نسیم اور روح دو نام ہیں. ٹھیک ہے. اور جو کاربن ڈائی آکسائڈ ہے اس کو ہم دخان بولتے ہیں. ٹھیک ہے. کاربن ڈائی آکسائڈ یا دوسرے گیسز اس کو دخان کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اب یہاں پہ یہ کوئی بھی ٹیچر بتائے گا نہیں. ٹھیک ہے. جو میں بتانے جا رہا ہوں اب یہ کوئی بھی ٹیچر نہیں بتائے گا. یہ بتائے گا تو کوئی ہی شاید ہوگا بہت ریئرلی جو بتا دے گا. تو سب سے پہلے میں نے کیا کیا سارے جتنے بھی ہمہ یوم ہیں بہت سارے ٹائپ ہیں اس کے تو میں نے سارے ٹائپوں کو ایک سسٹم وائز میں نے ڈیوائڈ کر دیا ہے. ٹھیک ہے. سسٹم وائز ڈیوائڈ کر دیا میں نے. جیسے روح نفسانی سے تعلق رکھنے والے کون کون سے بخار ہیں ہمہ یوم غمیہ ہمہ یوم فکریہ ہمہ یوم حمیہ ہمہ یوم وجعیہ. تو یہ چار طرح کے بخار ہوتے ہیں روح نفسانی سے تعلق رکھنے والے یعنی کہ سینٹرل نروس سسٹم سے تعلق رکھنے والے بخار سی این ایس سے تعلق رکھنے والے روح نفسانی یعنی کہ سی این ایس سے تعلق رکھنے والے. اب سی این ایس کے اندر ہمارے کیا کیا ہوتا ہے دماغ کے اندر ہمارے کیا کیا ہوتا ہے غم جو ہوتا ہے وہ دماغ کے اندر ہوتا ہے فکرات جو ہوتے ہیں وہ بھی دماغ کے اندر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. حمیہ یعنی کہ کسی چیز کے بارے میں جو زیادہ یہ وہم کرنا حمیہ وہم سے بنا ہے تو وہم کرنا کسی چیز کے بارے میں بہت زیادہ ڈیپ تھنکنگ کرنا تو اس کے وہ بھی جو ہے ہمارے دماغ میں ہوتا ہے. اور ہم وجعیہ یعنی کہ درد کی وجہ سے ہونے والا بخار درد کہاں ہوتا ہے وہ بھی برین سے ریلیٹڈ ہوتا ہے سی این ایس سے یعنی کہ پورا سینٹرل نروس سسٹم اپنے نرو کے ذریعے اعصاب کے ذریعے جو ہے یہ کام کرتا ہے. یعنی کہ مان لیجیے آپ کے ہاتھ میں کوئی پن چبھی یا کٹ لگا یا کچھ ہوا تو جو سینسری نرو ہیں وہ انفارمیشن لے کے برین تک لے کے جاتی ہیں اور بتاتی ہیں کہ اس جگہ پر باڈی میں اس لوکیشن پہ جو ہے ایسا ایسا پن چبھ رہی ہے. اگر ہم نہیں بھی دیکھیں گے تو ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ ہاں ہمارے ہاتھ میں پیر میں کہاں پہ جو ہے پن چبائی جا رہی ہے یا کٹ لگ رہا ہے یا پھر کیا ہو رہا ہے درد ہو رہا ہے تو اس سے جو ہے معلوم ہو جاتا ہے. یہ کیسا ہوتا ہے سینسری نرو جو ہے انفارمیشن لے کے جاتی ہے برین تک. سب کو معلوم ہے بہت بیسک سا کانسیپٹ ہے. تو یہ کہ برین تک لے کے جا رہی ہیں تو یعنی کہ برین اس میں انوالو ہو رہا ہے تو یہ سی این ایس سے تعلق رکھتا ہے. تو یہ چار طرح کے جو حمیات ہیں یہ سی این ایس سے تعلق رکھتے ہیں روح نفسانی سے تعلق رکھتے ہیں. تو ہمہ یوم غمیہ فکریہ حمیہ وجعیہ. ٹھیک ہے. تو ان سب کو ہم ڈیٹیل میں پڑھیں گے. ابھی ہم سمجھیں گے کہ کون سے سسٹم سے کون سے بخار جو ہے تعلق رکھتے ہیں. یہ آپ سمجھنا بہت ضروری ہے. چاہے کچھ پڑھو مت پڑھو لیکن یہ ضرور پڑھ لو کہ کون سا بخار کس سے تعلق رکھ رہا ہے. اس سے جو ہے آپ کو آسانی ہو جائے گی اس کے علامات اور علاج لکھنے میں. ٹھیک ہے. اس کے بعد روح حیوانی سے تعلق رکھنے والے یعنی کہ کارڈیو ویسکولار سسٹم سے تعلق رکھنے والے بخار. تو روح حیوانی سے تعلق رکھنے والے ہمہ یوم غضبیہ بولتے ہیں غصے کی وجہ سے ہونے والا بخار. غصہ اگر کسی کو زیادہ آ جائے تو اس کی وجہ سے ہونے والے بخار کو ہمہ یوم غضبیہ کہتے ہیں. غصہ کہاں ہوتا ہے دل میں ہوتا ہے. یہ یاد رکھیں غصہ کہاں ہوتا ہے دل میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ہمہ یوم فرحیہ
خوشی کی وجہ سے ہونے والا بخار، تو زیادہ خوش بھی نہیں ہونا ہے، زیادہ خوشی کی وجہ سے بھی بخار آ جاتے ہیں. تو فرحیہ یعنی خوشی کہاں ہوتی ہے؟ دل میں ہوتی ہے. تو خوشی کی وجہ سے ہونے والا بخار. حمى یوم فزعیہ، ڈر، ڈر کی وجہ سے ہونے والا بخار. فزعیہ یعنی کہ ڈر، تو ڈر کہاں ہوتا ہے؟ وہ بھی دل میں ہوتا ہے، یہ یاد رکھیں آپ لوگ. تو اس کے بعد ہے حمى یوم سدیہ. سدیہ مطلب جو تھرمبوسس بن جاتے ہیں، obstruction پیدا ہو جاتا ہے، اس کو بولتے ہیں سدا. تو سدا اور صداع میں کنفیوز نہیں ہونا ہے. سدا اگر آ رہا ہے سدا تو مطلب کہ تھرمبوسس obstruction، اور صداع خالی آ رہا ہے صداع تو وہ ہیڈ ایک کی بات ہو رہی ہے. تو یہ کنفیوز نہیں ہونا ہے، مولیجات 1 کے اندر ہی دونوں یہ ٹاپک آپ کو پڑھنے ملیں گے، سدا اور صداع. تو سدا اور صداع میں کنفیوز نہیں ہونا، خالی صداع آ رہا ہے صداع تو وہ ہے ہیڈ ایک، ٹھیک ہے. اور کیا بولتے ہیں صداع آ رہا ہے تو وہ ہے obstruction یا تھرمبوسس. تو حمى یوم غضبیہ یعنی کہ غصے کی وجہ سے ہونے والا بخار. حمى یوم فرحیہ یعنی خوشی کی وجہ سے ہونے والا بخار. حمى یوم فزعیہ یعنی کہ ڈر کی وجہ سے ہونے والا بخار. حمى یوم سدیہ یعنی کہ جو تھرمبوسس بن جاتے ہیں، یا پھر یہ جیسے کورونری آرٹری میں تھرمبوسس ہو گیا، یا پھر باڈی کے جو بھی آرٹریز ہیں، وہ آرٹریز کس سے؟ ہارٹ سے ریلیٹڈ ہیں. ہارٹ سپلائی کر رہا ہے اپنی آرٹریز کے اندر، ٹھیک ہے. آرٹریز ہارٹ سے کنیکٹڈ ہیں، وہ پوری باڈی میں پھیلی ہوئی ہیں. تو جب ہارٹ بلڈ سپلائی کر رہا ہے تو یعنی کہ ہارٹ سے کنیکٹڈ ہیں آرٹریز، تو وہ سی وی ایس میں کنسیڈر کیا جائے گا. تو حمى یوم سدیہ اس میں آتا ہے، روح حیوانی میں آتا ہے. اس کے بعد ہے روح طبعیہ. روح طبعیہ، روح طبعیہ سے تعلق رکھنے والے. حمى یوم تخمیہ یعنی کہ روح طبعیہ بولتے ہیں ڈائجسٹو سسٹم کو. ڈائجسٹو سسٹم سے تعلق رکھنے والے کون کون سے بخار ہیں وہ سمجھ لو. حمى یوم تخمیہ یعنی کہ سب سے پہلے تخمہ بولتے ہیں انڈائجیشن کو. تخمیہ یعنی کہ انڈائجیشن کی وجہ سے ہونے والا بخار. حمى یوم تخمیہ انڈائجیشن کی وجہ سے ہونے والا بخار. حمى یوم جوعیہ، جو بولتے ہیں بھوک کو، ٹھیک ہے. جو کا معنی، جو کا جو میننگ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے بھوک کا. اس سے ریلیٹڈ مولیجات 1 میں 2 ڈیسیزیں بھی ملیں گی آپ کو، شاید آپ نے پڑھ لی ہوں یا نہیں پڑھی ہوں گی شاید ابھی، تو آگے پڑھ لیں گے آپ لوگ. تو جو کا مطلب بھوک ہوتا ہے، اس سے ریلیٹڈ 2 ڈیسیز آپ کو پڑھنے ملیں گی جو امپورٹنٹ بھی ہیں، ایگزام میں پوچھی جاتی ہیں. تو وہ ہے جوع القلب اور جوع البقر. جوع البقر بولتے ہیں بیل کی بھوک، جوع القلب بولتے ہیں کتے کی بھوک، ہے نا. تو یہ 2 ڈیسیزیں ہیں، اس کو آپ کو پڑھنے کے لیے ملیں گی. خیر، تو حمى یوم جوعیہ یعنی کہ اس کو بخوریہ و عطسیہ بھی بولتے ہیں. بخوریہ ورڈ بھوک کے لیے، فاقہ کشی کے لیے آتا ہے. عطسیہ یا عطشیہ بھی کہتے ہیں اس کو. تو یہ جو ہے پیاس کے لیے آتا ہے، یعنی کہ جو پیاسے ہوتے ہیں، پانی کی کمی ہوتی ہے، ڈی ہائیڈریشن ہوتا ہے، تو اس کے لیے آتا ہے. تو یہ ہم اسی کے اندر ڈیٹیل میں پڑھیں گے. اس کے بعد حمى یوم غذائیہ و دوائیہ یعنی کہ جو ایسی گرم غذائیں، گرم دواؤں کے استعمال کی وجہ سے جو بخار آ جاتا ہے اس کو بولتے ہیں حمى یوم غذائیہ و دوائیہ. اس کے بعد آتا ہے حمى یوم خماریہ یعنی کہ شراب پینے کی وجہ سے ہونے والا بخار، ٹھیک ہے. حمى یوم خماریہ کہلاتا ہے. حمى یوم اسحالیہ، حمى یوم اسحالیہ مطلب اسحال کی وجہ سے ہونے والا بخار. حمى یوم اسحالیہ کو حمى یوم استفراغیہ بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے. اسحالیہ اور استفراغیہ ایک ساتھ ہی گنے جاتے ہیں، یعنی کہ دوسرے جو استفراغ ہیں اس کی وجہ سے ہونے والا بخار، یا پھر حمى یوم اسحالیہ یا اسحال کی وجہ سے ہونے والا بخار. تو یہ آتے ہیں روح طبعیہ میں. اب ہم نے سی این ایس کا دیکھ لیا، سی وی ایس کا دیکھ لیا، ڈائجسٹو سسٹم کا 3 کا دیکھ لیا، روح نفسانی، حیوانی اور طبعیہ، ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں دیگر. اب جو جتنے بچے وہ دیگر میں ادر میں آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے. دیگر اسباب یعنی کہ ادر میں کیا کون کون سے آ رہے ہیں؟ حمى یوم استحصافیہ یعنی کہ استحصافیہ بولتے ہیں جو اسکن کے جو پورس ہوتے ہیں ان کے بند ہو جانے کی وجہ سے ہونے والے بخار. اسکن کے جو پورس ہیں ان کے بند ہو جانے کی وجہ سے ہونے والے بخار کو حمى یوم استحصافیہ کہتے ہیں. حمى یوم شمسیہ، شمسیہ مطلب شمس بولتے ہیں سورج کو، تو سورج کے دھوپ میں زیادہ رہنے سے ہونے والا بخار کو حمى یوم شمسیہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے. حمى یوم نزلہ و زکامیہ، نزلہ اور زکام کی وجہ سے ہونے والا بخار حمى یوم نزلہ و زکامیہ کہلاتا ہے، ٹھیک ہے. تو نزلہ زکام میں اکثر ویسے وہ تو ہوتا ہی ہوتا ہے بخار موسٹلی. حمى یوم تعبیہ یعنی کہ حمى یوم تعبیہ بولتے ہیں تکان کی وجہ سے ہونے والا بخار، یعنی محنت مشقت کری اور بہت زیادہ تکان ہو گئی تو اس کی وجہ سے جو بخار ہوگا حمى یوم تعبیہ کہلائے گا. اس کے بعد ہے حمى یوم قصفیہ، نہیں نہانے کی وجہ سے ہونے والا بخار، یعنی کہ انسان کوئی نہا نہیں رہا ہے، بہت دن ہو گئے نہائے ہوئے، تو نہیں نہانے کی وجہ سے بھی جو ہے جو باڈی پہ جو اس کے میل کی ایک کوٹنگ بن جاتی ہے، میل پورا جمع ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے مسامات بند ہو جاتے ہیں کئی بار اور بخار آ جاتا ہے، تو حمى یوم قصفیہ کہلاتا ہے. اس کے علاوہ دیگر اسباب میں اور بھی کئی سارے آتے ہیں، جیسے کہ حمى یوم سحریہ یعنی کہ جو ہے زیادہ جاگنے کی وجہ سے ہونے والا بخار. حمى یوم نومیہ زیادہ سونے کی وجہ سے ہونے والا بخار، ٹھیک ہے. حمى یوم غشیہ یعنی کہ غشی کی وجہ سے ہونے والا بخار، جو انسان بے ہوش ہو جاتا ہے، غشی آ جاتی ہے، انکانشیس ہو جاتا ہے، اس کی وجہ سے جو بخار آتا ہے غشی، ٹھیک ہے. تو غشی کی وجہ سے ہونے والا بخار. اور اس کے علاوہ
بس فی الحال تو اتنے ہی ہیں، ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے باقی اگر ایک آدھ اور ہوگا تو وہ میں آگے اس کا ذکر کر دوں گا. فی الحال اتنے ہیں، دیگر اسباب میں آتے ہیں یہ سارے، ٹھیک ہے. جو امپورٹنٹ ہے وہ میں نے یہاں پہ مینشن کر دیے، ٹھیک ہے. اب آئیے ان کو ڈیٹیل میں پڑھنے کا نمبر آ گیا ہے، اب ہم ان کو ڈیٹیل میں پڑھ لیتے ہیں. یہ چیز اگر آپ نے سمجھ لی تو سب کچھ سمجھ لیا. یہ چیز آپ ضرور سمجھ لیں کہ ہاں یہ کون سا ہما کون سے سسٹم سے تعلق رکھتا ہے، ٹھیک ہے. یہ اگر آپ کو یاد ہو گیا تو پھر بہت آسان ہو جائے گا آپ کو ہما یوم پڑھنا. نہیں تو ہما یوم بہت لیندی ہے، لانگ ہے، وہ کنفیوژن بہت زیادہ ہوتا ہے، انسان جو ہے اس میں یہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد پڑھتے ہیں حالت نفسانی کے اندر. سب سے پہلے حالت نفسانی کے اندر سب سے پہلا جو ہما ہے وہ آتا ہے ہما یوم غمیہ، یعنی غم کا بخار. ہما یوم غمیہ یعنی کہ غم کا بخار. غم کے بخار کا کیا ہوتا ہے؟ یہ بخار کثرت غم کی وجہ سے ہوتا ہے، جب روح اندرونی بدن کی طرف حرکت کرتی ہے اور اندر گھٹ جاتی ہے، جس سے بخار لاحق ہوتا ہے، جسے ہم یوم غمیہ کہتے ہیں. یہ بخار کیا ہوتا ہے؟ کثرت غم کی وجہ سے لاحق ہوگا، یعنی کہ بہت زیادہ غم کی وجہ سے لاحق ہوتا ہے جب روح اندرونی بدن کی طرف حرکت کرتی ہے، یعنی کہ جب روح باہر کے اعضاء سے، جیسے ہاتھ پیر ہیں وہاں سے باہر کے اعضاء سے اندر کی طرف حرکت کرے گی، ٹھیک ہے. یعنی کہ قلب کی طرف حرکت کرے گی، اندر کی طرف حرکت کرے گی، ٹھیک ہے. یہ بخار کثرت غم کی وجہ سے ہوتا ہے جب روح باہر سے اندر کی طرف حرکت کرتی ہے اور اندر گھٹ جاتی ہے، جس سے بخار لاحق ہوتا ہے، جسے ہم یوم غمیہ کہتے ہیں. ایزی ڈیفینیشن ہے، بالکل آسان، 2-3 لائن ہوگی، ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے علامات. علامات میں قارورہ یعنی کہ یورین میں جلن ہوتی ہے اور پیشاب گرم خارج ہوتا ہے. مریض خود قارورہ کی حدت محسوس کرتا ہے. قارورہ کا ورڈ 2 چیزوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. ایک تو یورین کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے. ویسے تو یورین کے لیے صحیح معنوں میں جو اگر ورڈ استعمال کیا جاتا ہے یورین کے لیے تو وہ ہے بول، ٹھیک ہے. آپ نے پڑھا بھی ہوگا نبض بول براز، ہے نا. تو نبض بول براز، نبض بول اور براز تو سمجھ میں آ گیا ہوگا. بول کس کو بولتے ہیں؟ یورین کو بولتے ہیں. اور قارورہ ورڈ یورین اور یورین سیمپل دونوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. خاص کر جو قارورہ ورڈ ہے وہ یورین سیمپل کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. یہ دونوں میں فرق ہے. قارورہ اور بول بولتے ہیں خالی یورین کو، اور قارورہ بولتے ہیں یورین سیمپل کو. کئی بار جو ہے قارورہ یورین کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے لیکن، ٹھیک ہے. تو قارورہ یعنی کہ یورین میں جلن ہوتی ہے اور پیشاب گرم خارج ہوتا ہے. مریض خود قارورہ کی حدت محسوس کرتا ہے. مریض کو خود کو محسوس ہوگا کہ ہاں پیشاب میں جلن ہو رہی ہے، برننگ مکچوریشن جس کو کہتے ہیں انگلش میں، ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے علاج. علاج کیا ہوگا؟ سرد پانی سے آبزن کثرت سے کرائیں جس سے حرارت اعتدال پر آ جائے، ٹھیک ہے. سرد پانی سے آبزن کثرت سے کرائیں جس سے حرارت اعتدال پر آ جائے. تو سرد پانی سے آبزن یعنی کہ سٹز بات کرا دیں گے، اور کثرت سے کرائیں گے، دیر تک کرائیں گے جس سے حرارت کیا ہے اس کی اعتدال پر، نارمل پر آ جائے. گرم حمام کرائیں، ٹھیک ہے. اور تیل کی مالش بھی دیر تک کی جائے. ایسے مریضوں کو تیل سے مالش کرنا حمام سے بھی زیادہ مفید ہوتا ہے، ٹھیک ہے. ایسے مریضوں کو جو غم والے ہیں ان کو جو ہے تیل سے مالش کرنا حمام سے بھی زیادہ مفید ہوتا ہے. ایک چیز یہاں پہ کچھ بچوں کنفیوژن ہوں گے، گرم حمام کرائیں. گرم حمام سے کیا مطلب ہے نا. تو گرم حمام کا مطلب کیا ہے کہ ایک تو بخار آ رہا ہے، اوپر سے گرم حمام کرائیں گے تو اور مسئلہ بگڑ جائے گا نا. تو اس کا میں تھوڑا سائنٹیفکلی اس کے پیچھے کا ریزن بتا دیتا ہوں. گرم حمام کا مطلب کیا ہے؟ تو گرم حمام کا مطلب یہ ہے کہ جب ہماری باڈی میں 2 چیزیں ہوتی ہیں، دو طرح کی چیزیں ہیں. یعنی کہ ایک تو یونانی کے پرسپیکٹو سے اگر ہم دیکھیں تو طبیعت مدبر بدن یہ کام کرتی ہے جو تھرمو ریگولیٹری سسٹم کو مینٹین کرتی ہے، یعنی کہ باڈی کے ٹیمپریچر کتنا کم کرنا ہے، کتنا زیادہ کرنا ہے، وہ سب. اور ماڈرن کے حساب سے اگر ہم دیکھیں تو ہائپوتھیلیمس یہ کام کرتا ہے. اب ان کو ایک سمجھ لو، ٹھیک ہے. ان کو ایک ہی سمجھ لو کہ ہائپوتھیلیمس بھی طبیعت مدبر بدن ہے، یا پھر طبیعت مدبر بدن کو ہی ہائپوتھیلیمس کہتے ہیں. ایک سمجھ لو کوئی ایک ہے. تو یہ کیا کرتے ہیں، یعنی کہ مان لیجیے ہماری باڈی اگر مان لو سرد ہے، ہم کو بہت زیادہ سردی لگ رہی ہے، تو یہ کیا کام کریں گے، باڈی کے اندر جو ہے وائبریشن پیدا کر دیں گے. باڈی وائبریٹ ہوگی، پورا ہم تھر 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 جیسے کانپتے ہیں نا جاڑے میں. وہ کانپنے کا ریزن کیا ہوتا ہے کہ تاکہ ہم وائبریٹ ہوں اور باڈی کے اندر ہیٹ پیدا ہو، اور جو باہر سے سردی لگ رہی ہے اس سے ہم بچ سکیں، ہے نا. باڈی کی جو انٹرنلی آرگن ہے وہ سردی کی وجہ سے خراب نہ ہو جائیں، ہے نا. تو یہ وائبریشن پیدا کر دیں گے، پوری باڈی جو ہے ہم کانپنے لگتے ہیں، لرزہ اسٹارٹ ہو جاتا ہے جس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد اگر زیادہ گرمی لگ رہی ہے تو یہ کیا کریں گے، پسینہ خارج کریں گے جسم سے، اسکن کے پور سے پسینہ خارج کریں گے، اور جو ہے پسینے کے ذریعے باڈی کی حرارت کو باہر نکالیں گے. اور پسینہ جب اسکن پہ باہر نکلا ہوا ہوگا تو کیا ہوگا، جو باہر سے اس کو ہوا لگے گی تو جو ہے اسکن باہر سے ٹھنڈی ہوگی تھوڑی تھوڑی، ہے نا. تو یہ اس کا فائدہ ہوگا. تو یہ کام کون کرتا ہے؟ ہائپوتھیلیمس. یہ طبیعت مدبر بدن کرتے ہیں. اب جیسے ہم گرم حمام کرتے ہیں بخار میں،
جب ہم گرم حمام کرتے ہیں تو گرم حمام کی وجہ سے ان کو لگتا ہے کہ باہر سے جو ہے گرمی بڑھ رہی ہے، تو یہ کیا کریں گے، اندر کی جو حرارت ہے اس کو باہر نکالیں گے اور باڈی کو جو ہے جتنی نارمل رہنی چاہیے اس سے زیادہ ٹھنڈی کر دیتے ہیں، ہے نا، باڈی کو جتنی نارمل ہوتی ہے اس سے زیادہ ٹھنڈی کر دیتے ہیں، یہ سمجھ کر کہ باہر گرمی زیادہ ہے، اس کو جو ہے ٹھنڈا کر دو باڈی کو، تو یہ اور زیادہ ٹھنڈا کر دیتے ہیں، جو کیا ہوتا ہے ایکچوئل میں، یعنی کہ بخار کا کم ہو جانا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہو گیا گرم حمام کرانے کا سائنٹیفکلی ریزن، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے ادویات۔ ادویات کیا ہوں گے، کیا دیں گے، مفرحات، مثلا مفرح یاقوتی بارید استعمال کرائیں گے اس بخار میں، مفرح یاقوتی بارید۔ مفرح دوائیں ان دواؤں کو بولتے ہیں جو دل کو فرحت اور خوشی بخشتی ہیں، فرحت اور خوشی بخشنے والی دوائیں، جیسے مفرح یاقوتی بارید، ٹھیک ہے، استعمال کرائیں گے۔ ٹھنڈے عطر، مثلا ٹھنڈے عطر اس کو سنگائیں گے، مثلا عطر، سندل وغیرہ استعمال کرائیں گے، ٹھیک ہے۔ مسرت انگیز واقعات و دلچسپ حکایات سنیں گے، مسرت انگیز واقعات اس کو سنائیں گے، یعنی کہ جب اس کو غم ہو رہا ہے تو اس کو اچھے اچھے واقعات، اچھی اچھی کہانیاں اس کو سنائیں گے، جس سے اس کا من جو ہے لگ جائے، من بہل جائے اس کا۔ مریض کے سینے پر سرد قسم کا تلا لگائیں گے، ٹھنڈے تلا اس کے سینے پر لگائیں گے، اور اس کے بعد لعاب بہیدانہ، اسبغول، عرق گلاب، عرق کیوڑا جیسے خوشبودار پانی ملا کر غسل کرانا مفید ہوتا ہے۔ کیا کیا، لعاب بہیدانہ، اسبغول اور عرق گلاب، عرق کیوڑا جیسے خوشبودار پانی ملا کر غسل کرانا مفید ہے۔ پانی کے اندر یہ ساری خوشبودار چیزیں ڈالیں گے اور اس کو جو ہے حمام کرائیں گے، یہ غسل کرائیں گے، یہ سے جو اس کے لیے جو ہے فائدہ مند ہوتا ہے۔ خیر، اس کے بعد ہے ہمیوم حمیہ۔ ہمیوم حمیہ، حمیہ کیا ہے، وہم، حمیہ مطلب وہم، کسی بھی مطلوبہ شے کے لیے زیادہ غور و فکر کرنے سے روح میں سخت حرکت پیدا ہوتی ہے جو اس کو گرم کر کے بخار میں مبتلا کر دیتی ہے۔ کسی بھی مطلوبہ شے کے لیے، کسی بھی چیز کے لیے زیادہ غور و فکر اگر ہم کرتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے، روح میں سخت حرکت پیدا ہو جاتی ہے جو اس کو گرم کر کے بخار میں مبتلا کر دیتی ہے، اس کو گرم کر کے بخار میں مبتلا کر دیتی ہے، اس کو کہتے ہیں ہمیوم حمیہ۔ اس کی علامات کیا ہوں گی، ہمیوم غمیہ کی طرح علامات ہوتی ہیں، جیسی غم کی علامات ہیں وہی سیم اس کی علامات ہوں گی۔ آنکھیں تحلیل ہونے کی وجہ سے گہرائی کی طرف جاتی ہیں اور ضعف محسوس ہوتا ہے، آنکھیں تحلیل ہونے کی وجہ سے کیا ہوتی ہیں، گہرائی میں چلی جاتی ہیں اور ضعف یعنی کہ کمزوری، ویکنیس اس کو محسوس ہوتی ہے۔ علاج کیا کریں گے اس کا، ہمیوم غمیہ کی طرح علاج کیا جاتا ہے، ہمیوم حمیہ کا علاج ہمیوم غمیہ کی طرح ہے، غمیہ حمیہ، ٹھیک ہے، یہ یاد رکھ لیں، بس اتنا ہی ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ چلتے ہیں ہمیوم فکریہ۔ تھوڑا اوپر نیچے ہو سکتا ہے، جو میں نے پہلے بتائے تھے، جو نام میں نے الگ سے دکھائے تھے اس میں اور اس میں تھوڑا اوپر نیچے ہو سکتے ہیں، نام اوپر نیچے میں تھوڑا بتا سکتا ہوں، اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ دیکھ لینا تھوڑا سا، ٹھیک ہے۔ تو ہمیوم فکریہ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ میں نفسانی کا حیوانی میں نہیں گھساؤں گا، یہ ایسا بھی نہیں کروں گا، لیکن نفسانی کے جو چار میں نے بتائے اسی میں تھوڑا اوپر نیچے ہو جائے گا، نہیں کہ پہلے غمیہ تھا، پھر حامیہ تھا، فکریہ تھا، پھر ایسا حامیہ تھا، ایسے، تو اس میں اوپر نیچے ہو جائے گا تھوڑا سا، کہ غمیہ پہلے آ جائے، حامیہ بعد میں آ جائے، لیکن نفسانی کے رہیں گے نفسانی میں، ایسا نہیں کہ نفسانی کا حیوانی میں، حیوانی کا نفسانی میں ایسا گھسا دوں گا، میں ایسا نہیں کروں گا، ٹھیک ہے۔ تو اب کیا ہے، ہم نے غمیہ پڑھ لیا، حامیہ پڑھ لیا نفسانی کا، اب ہم پڑھ لیں گے ہمیوم فکریہ، فکر کی وجہ سے ہونے والا بخار۔ بعض اوقات کسی بات پر بہت زیادہ فکر کرنے پر حمہ، غمیہ اور حمیہ کی مشابہ پیدا ہوتا ہے، یعنی کہ یہ بخار جو ہوتا ہے فکریہ، یہ کیا ہوتا ہے، بعض اوقات کسی بات پر بہت زیادہ فکر کرنے سے اور جو غمیہ اور حمیہ ہیں اس کے مشابہ یعنی اس کے جیسا بخار یہ پیدا ہو جاتا ہے، مگر اس میں آنکھیں معتدل ہوتی ہیں، آنکھیں نارمل ہوتی ہیں، نہ زیادہ ڈوبی ہوئی ہوتی ہیں اور نہ زیادہ ابھری ہوئی یعنی باہر نکلی ہوئی ہوتی ہیں، نبض اکثر معتدل ہوا کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کی ڈیفینیشن ہو گئی ہمیوم فکریہ کی، فکر کی وجہ سے ہونے والا بخار، اور یہ کس کے مشابہ ہے، یعنی کس کے جیسا ہے، غمیہ اور حمیہ کے جیسا ہے، ٹھیک ہے، اور آنکھیں اس میں معتدل یعنی نارمل ہوتی ہیں۔ علاج کیا کریں گے اس کا، ہمیوم حمیہ کی طرح علاج ہے، علامات اس کی کوئی نہیں دی، علامات اس کے جیسی سیم ہوں گی، غمیہ اور حمیہ کے جیسی، اور علاج کیا ہوگا اس کا، علاج بھی وہی ہوگا، ہمیوم حمیہ کے جیسا اس کا علاج ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد چوتھا ٹائپ ہمارا ہے نفسانی سے ریلیٹڈ، ہمیوم وجعیہ، یعنی درد کا بخار، درد کی وجہ سے ہونے والا بخار۔ بعض اوقات سخت درد کے باعث بھی بخار پیدا ہو جاتا ہے، کیونکہ درد کی شدت روح کو اس قدر گرم کر دیتی ہے کہ بخار آ جاتا ہے۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے، سخت درد کی وجہ سے بہت زیادہ درد ہو رہا ہے تو اس کے بعد بخار پیدا ہو جاتا ہے، کیونکہ درد کی شدت کیا کرتی ہے، جب درد بہت سیویئر ہوتا ہے تو اس کی شدت روح کو اس قدر گرم کر دیتی ہے کہ بخار آ جاتا ہے، تو درد کی شدت روح کو گرم کرتی ہے جس سے بخار آ جاتا ہے، تو یہ ہمیوم وجعیہ یا درد کا بخار ہے، اس کی ڈیفینیشن ہے۔ اس کی علامات کیا ہوں گی، بدن کے کسی حصے میں کسی مرض کی وجہ سے درد موجود ہوگا، خواہ یہ مرض سوء مزاج سے ہو یا تفرق اتصال سے،
बॉडी में कहीं ना कहीं दर्द होगा। जब ये दर्द वाला बुखार है तो जाहिर सी बात है इसकी अलामत क्या होगी, कहीं ना कहीं बॉडी में सीवियर पेन हो रहा होगा, ज़्यादा दर्द हो रहा होगा। ठीक है, ख्वाह ये मर्ज़ जो है दर्द मौजूद होगा, और ख्वाह ये मर्ज़ क्या है सूए मिजाज से हो या तफरुक़ इत्तिसाल से। सूए मिजाज और तफरुक़ इत्तिसाल आपने ओल्ड पैथो में पढ़ा होगा, और सूए मिजाज उम्र तवैया में भी आ जाता है। तो सूए मिजाज मतलब मिजाज का बिगड़ जाना, और तफरुक़ इत्तिसाल मतलब टूट फूट होना, बॉडी के अंदर टूट फूट होना, यानी कि मान लीजिए स्किन में टूट फूट हो गई, स्किन कट लग गया स्किन पे या कुछ है ना, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, या फिर मसल्स में कट लग गए, मसल्स कट गए किसी वजह से, तो उसमें बहुत ज़्यादा दर्द होने की वजह से, या फिर बोन का तफरुक़ इत्तिसाल हो गया, हड्डी का तफरुक़ इत्तिसाल यानी कि हड्डी के टूट फूट हो जाने की वजह से, जिसको फ्रैक्चर वगैरह कहते हैं, तो उसकी वजह से होने वाले दर्द की वजह से जो है बुखार आ जाता है। तो ये इसकी अलामात है। उसके बाद इलाज क्या होगा, इलाज में दर्द में तस्कीन पैदा करने के लिए उस मर्ज़ का इलाज करेंगे, यानी कि जहाँ पर दर्द हो रहा है, जिस वजह से दर्द हो रहा है उसका इलाज करेंगे, पहले उसको ठीक करेंगे दर्द को, जिससे दर्द पैदा हुआ है। फिर बुखार के लिए वो इलाज इख्तियार करेंगे जो तकान के बुखार में बढ़ता जाता है। ठीक है, यानी कि राहत व आराम पहुँचाएँ, हमाम करें, रोगन वगैरह लगाएंगे। तो पहले दर्द हो रहा है तो दर्द को तस्कीन देंगे, दर्द को सुकून पहुँचाएंगे, उस दर्द की वजह से जो बीमारी है जो दर्द वाली उसका इलाज करेंगे। उसके बाद बुखार का इलाज करेंगे, जैसे कि तकान के बुखार में करते हैं वही वाला सेम, यानी कि राहत और आराम पहुँचाएंगे और हमाम कराएंगे उसको, और रोगन वगैरह की मालिश कर देंगे, रोगन लगाएंगे। तो बस ये इसका इतना सा इलाज है। तो ये नफसानी कहीं पे एंड होता है। अब हम पढ़ते हैं हालत हैवानी से ताल्लुक़ रखने वाले बुखार या हुम्मा, यानी कि कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम से CVS से ताल्लुक़ रखने वाले कौन कौन से हुम्मा है, आइए देखते हैं। सबसे पहला है हुम्मा यौम ग़ज़बिया, यानी कि गुस्सा का बुखार। हुम्मा यौम ग़ज़बिया या गुस्सा का बुखार क्या है, और गुस्सा की हालत में गुस्सा की वजह से रूह बैरूनी जिस्म की तरफ हरकत करती है, जिसकी वजह से गर्मी पैदा हो जाती है जो रूह के साथ वाबस्ता होकर बुखार पैदा कर देती है। ठीक है, तो हालत हैवानी CVS से ताल्लुक़ रखने वाले में सबसे पहले ग़ज़बिया हमने देखा। ग़ज़बिया यानी गुस्सा का बुखार। तो इसमें क्या होता है, गुस्सा की हालत में रूह की वजह से रूह बैरूनी जिस्म की तरफ हरकत करती है। गम वाले में क्या हो रहा था, बाहर के जिस्म से अंदर की तरफ जा रही थी रूह, बाहर के जिस्म से अंदर की तरफ जा रही थी। लेकिन इसमें ग़ज़बिया में यानी गुस्से के बुखार में क्या हो रहा है, अंदर से बाहर की तरफ जा रही है, अंदर से बाहर की तरफ, यानी उसका बिल्कुल अपोजिट। तो अंदर से बाहर की तरफ हरकत करती है, जिसकी वजह से गर्मी पैदा हो जाती है जो रूह के साथ वाबस्ता होकर यानी रूह के साथ मिलकर बुखार पैदा कर देती है। तो ये इसका डेफिनेशन हो गया। उसके बाद अलामात क्या होंगी, अलामात में सबसे पहले चेहरे का रंग सुर्ख होता है, लेकिन अगर किसी किस्म का खौफ भी गुस्सा के साथ शरीक हो तो चेहरे का रंग जर्दी माइल होता है, यानी कि गुस्से की वजह से सुर्ख होता है, लेकिन अगर खौफ है तो चेहरा, अगर गुस्से के साथ साथ कई बार खौफ होता है तो गुस्से के साथ साथ अगर खौफ है तो चेहरा जर्दी माइल होगा, यानी कि येलोइश कलर का होगा। ठीक है, उसके बाद जो है आंखें सुर्ख यानी कि रेड और उभरी हुई होती हैं। बाज़ मरीज़ों में ज़ौफ़ तबीयत की वजह से कपकपी भी होती है। बाज़ लोगों में क्या होता है, बाज़ मरीज़ों में ज़ौफ़ तबीयत यानी उनकी तबीयत में अगर ज़ौफ़ है तो उनके अंदर जो है गुस्से की वजह से कपकपी पैदा हो जाती है, यानी कि उनको ट्रीमर कह सकते हैं, ट्रीमर या राशा हो जाता है। ठीक है, कारूरा यानी कि यूरिन का रंग सुर्ख होता है और जलन होती है। ठीक है, अब देखिए स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था, जो हुमियात के बारे में हम जब पढ़ रहे थे ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले, तो हमने वहाँ देखा था कि कारूरा में कोई चेंजेस नहीं होते हैं, ये हल्का बुखार होता है, ये सब इसके अंदर दिखाया था, है ना। लेकिन क्या हुआ, यहाँ पे इन्होंने अपना कॉन्सेप्ट चेंज कर दिया है शरह असबाब के अंदर। नजीबुद्दीन समरकंदी साहब ने, इन्होंने क्या किया, वहाँ पे कुछ और बता दिया, यहाँ पे कुछ और बता दिया। हर जगह में यूरिन में चेंजेस हो रहे हैं, तो आप ये ना समझें कि सर गलत पढ़ा रहे हैं, मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ। ये शरह असबाब के अंदर जो चीज़ मौजूद है वही मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, वही मैं आपको समझा रहा हूँ जो शरह असबाब के अंदर मौजूद है। ठीक है, मेन निकाल के, वैसे तो बहुत ज़्यादा है, आप पागल हो जाएंगे पढ़ते पढ़ते, इतना ज़्यादा है, लेकिन शरह असबाब के अंदर कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा रॉन्ग हैं, गलत हैं, और इसीलिए इसको PG लेवल पे ऑथेंटिक नहीं माना जाता है। ये बुक जो है सिर्फ UG लेवल पे ऑथेंटिक है, अच्छी है। ठीक है, तो खैर अब कारूरा यानी यूरिन का रंग सुर्ख होता है और जलन होती है उसमें। नब्ज़ कवी और मुतवातिर होती है। नब्ज़ कैसी होती है, कवी होती है और मुतवातिर होती है। पसीना आता है और प्यास की ज़्यादती होती है, पसीने भी आएगा और प्यास की ज़्यादती होगी। तो इसकी अलामत हो गई। उसके बाद हम चलते हैं इलाज की तरफ। तो इलाज क्या होगा,
ایسے مریضوں کا علاج مسکنات سے کرنا چاہیے، دلچسپ کہانیاں اور کھیلوں میں لگانا چاہیے، نیم گرم پانی سے حمام کرائیں، غذا میں سرد تر چیزیں استعمال کرنی چاہیے۔ ایسے مریضوں کا علاج مسکنات یعنی سکون دینے والی دواؤں سے کرنا چاہیے، دلچسپ کہانیاں سنائیں گے اس کو، ٹھیک ہے، دلچسپ کہانیاں سنائیں گے اور کھیلوں میں لگائیں گے، یعنی کوئی نہ کوئی گیم میں اس کو جو ہے بزی کریں گے، نیم گرم پانی سے حمام کرائیں گے، ہلکا جو لک وارم واٹر ہوتا ہے اس سے اس کو حمام کرائیں گے، غذا میں سرد اور تر چیزیں استعمال کرنی چاہیے، غذا میں سرد تر چیزیں استعمال کرنی چاہیے۔ تو یہ اس کا علاج ہو گیا۔ اس کے بعد نیکسٹ ہم چلتے ہیں ہمیوم فرحیہ، ہمیوم فرحیہ یعنی کہ خوشی کا بخار۔ کبھی زیادہ خوشی بھی بخار پیدا کر دیتی ہے، جس طرح زیادہ غصہ سے حمہ پیدا ہوتا ہے اسی طرح حمہ کا ایک سبب زیادہ خوشی بھی ہوتی ہے۔ زیادہ خوشی کی وجہ سے بھی بخار ہو جاتا ہے، زیادہ خوش ہونے کی بھی اچھی چیز نہیں ہے، زیادہ خوش بھی نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ تو ایک تو چیز میں یہ، دوسری چیز یہ ہے کہ یہاں پہ جب خوشی کی بات آ رہی ہے تو ایک چیز اور میں بتا دوں، خوشی کی وجہ سے ہونے والے بخار، خوشی کی وجہ سے ہونے والے موت کو کیا کہتے ہیں؟ خوشی کی وجہ سے ہونے والی موت کو کیا کہتے ہیں؟ کمنٹ کر کے ضرور بتا دیں۔ تو خوشی کی وجہ سے ہونے والی موت کو اگر آپ جلدی بتا دیں تو اچھا ہے، چلو میں ہی بتا دیتا ہوں۔ خوشی کی وجہ سے ہونے والی موت کو کہتے ہیں مرگ شادی، مرگ شادی، مرگ شادی خوشی سے ہونے والی موت۔ یہاں پہ شادی سے ہونے والی موت نہیں ہے، خوشی کی وجہ سے ہونے والی موت کو مرگ شادی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، مرگ شادی کا مطلب یعنی کہ خوشی کی وجہ سے موت ہوتی کیوں ہے، خوشی کی وجہ سے موت کیسے ہوتی ہے، وہ تو ہوتا کیا ہے اس میں، یعنی کہ جب مرگ شادی میں جب خوشی جب زیادہ ہوتی ہے تو قلب کے اندر کیا ہوتا ہے، قلب جو ہوتا ہے یعنی کہ ہارٹ جو ہوتا ہے وہ خون سے خالی ہو جاتا ہے، زیادہ خوشی کی وجہ سے وہ خون سے خالی ہو جائے گا، یعنی اس کے اندر سے بلڈ پوری زیادہ کوانٹٹی میں وہاں سے نکل جائے گا۔ اس کے بعد کیا ہوگا، جب خون سے خالی ہو جائے گا ہمارا ہارٹ تو کیا ہوگا، اس کے پمپ کرنے سے بھی کچھ فائدہ ہونے والا ہے نہیں، ہے نا، جب وہ خون سے خالی ہو گیا تو کیا ہوتا ہے، جو کورونری آرٹری ہے اس کو بلڈ سپلائی نہیں ہو پاتی ہے، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، ہارٹ کے جو اپیکس ہے وہاں کے جو ٹیشوز ہیں وہ ڈیمیج ہونے لگتے ہیں، مرنے لگتے ہیں، اور جب ان کو بلڈ سپلائی نہیں ہوگی ہارٹ کے ٹیشوز ڈیمیج ہوں گے، یعنی کہ ہارٹ کی ڈیتھ ہو جائے گی، ہارٹ کی ڈیتھ یعنی انسان کی ڈیتھ، تو انسان کی وہاں پہ سڈن موت ہو جاتی ہے، سڈنلی ڈیتھ ہو جاتی ہے، اس کو بولتے ہیں کارڈیک اریسٹ ہو جاتا ہے، یعنی کہ تو کارڈیک اریسٹ کی وجہ سے موت ہو جاتی ہے، زیادہ خوشی ہونے کی وجہ سے موت ہو جاتی ہے، اس کا ریزن جو میں نے آپ کو ابھی بتایا۔ تو کبھی یہ کیا ہوا، فرحیہ یا خوشی کا بخار، کبھی زیادہ خوشی بھی بخار پیدا کر دیتی ہے، جس طرح زیادہ غصہ سے بھی حمہ پیدا ہوتا ہے اسی طرح حمہ کا ایک سبب زیادہ خوشی بھی ہوا کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب آتا ہے علامات۔ علامات کیا ہیں؟ علامات اس میں تقریباً وہی علامات پائی جاتی ہیں جو ہمیوم غضبیہ میں پائی جاتی ہیں، ٹھیک ہے، جو ہمیوم غضبیہ میں پائی جاتی ہیں وہی علامات اس کے اندر پائی جاتی ہیں، کیونکہ یہ سی وی ایس سے ریلیٹڈ ہے نا۔ اس کے بعد علاج کیا ہوں گے، مسکنات اور مفرحات کا استعمال کرائیں، نیم گرم حمام کرائیں، مسکنات کا استعمال کریں گے، مفرحات یعنی کہ دل کو فرحت اور خوشی بخشنے والی دوائیں، اور نیم گرم حمام کرائیں گے، ٹھیک ہے، لکوم واٹر سے اس کو حمام کرائیں گے۔ اس کے بعد ہے ہمیوم فزعیہ یعنی ڈر کا بخار۔ جس طرح غم سے بخار آتا ہے اسی طرح دہشت سے بھی بخار پیدا ہوتا ہے، اس قسم میں روح اندر کی طرف پرواز کر جاتی ہے، خوف بھی غم کی طرح مسخن روح ہے۔ اب خوف والا اور فزعیہ یعنی ڈر والا یہ دونوں سیم ہے نا، یہ دونوں ایک طرح کے ہیں، بس اتنا فرق ہے کہ غم والا جو ہے نفسانی سے تعلق رکھتا ہے اور ڈر والا جو ہے جو حیوانی سے تعلق رکھتا ہے، یعنی کہ سی وی ایس سے تعلق رکھتا ہے۔ تو ہوتا کیا ہے، جس طرح غم سے بخار آتا ہے اسی طرح دہشت سے بھی بخار پیدا ہوتا ہے، اس قسم میں روح اندر کی طرف پرواز کرتی ہے، یعنی کہ سیم جیسے اس میں پرواز کر رہی تھی اندر کی طرف غم میں، ویسے ہی اس میں کرتی ہے۔ تو خوف بھی غم کی طرح، خوف اور غم یہ دونوں کیا کرتے ہیں، مسخن روح ہیں، مسخن بولتے ہیں گرم کرنے والا، روح کو گرم کر دیتے ہیں، اور روح جب گرم ہو جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے، پوری باڈی ہیٹ ہو جاتی ہے، پوری باڈی میں بخار بڑھ جاتا ہے، گرم ہو جاتی ہے پوری باڈی، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کا ڈر کا بخار۔ اس کی علامات کیا ہوں گی، آنکھیں گہرائی میں چلی جاتی ہیں، آنکھیں کہاں چلی جاتی ہیں، گہرائی میں چلی جاتی ہیں، قارورہ میں ناریت ہوتی ہے، جو قارورہ ہے یورین ہے اس میں ناریت ہوتی ہے، ناریت مطلب نار بولتے ہیں آگ کو، آگ کے جیسا کلر ہو جاتا ہے، ناریت ہوتی ہے، اور چہرہ زرد ہوتا ہے، ڈر کی وجہ سے چہرہ کیسا ہوتا ہے، زرد ہوتا ہے، جیسے ہم نے پیچھے بھی پڑھا ہے نا، تو غصے کی وجہ سے ریڈ اور ڈر کی وجہ سے جو ہے زرد ہوتا ہے، تو چہرہ زرد ہوتا ہے، اس کی علامات ہو گئیں۔ اس کے بعد ہے آنکھیں ڈرے ہوئے آدمی کی طرح ہوتی ہیں، جب وہ ڈر رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے آنکھیں ڈرے ہوئے آدمی کی جیسی ہوں گی۔ علاج کیا ہوگا اس کا، ہمیوم غمیہ اور فزعیہ
یعنی کہ غم کا بخار، فزعیہ یعنی کہ ڈر کا بخار کا علاج تقریباً ایک جیسا ہی ہے۔ ہمیوم غمیہ اور فزعیہ کا علاج تقریباً ایک جیسا ہی ہے۔ خوف اور دہشت کو دور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ غذا میں سرد اور تر چیزیں استعمال کی جاتی ہیں، یعنی کہ جب یہ ہو ایک جیسا رہا ہے کہ جیسے کہ غم کے بخار کے اندر جو ہے روح اندر کی طرف پرواز کر رہی تھی، باہر سے اندر کی طرف حرکت کر رہی تھی، سیم اس میں بھی ہو رہا ہے، تو اس کا بھی علاج ویسے ہی ہوگا جیسے غم کے بخار کا علاج ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ بس اس میں اتنا ہے کہ خوف اور دہشت کو دور کرنے کی کوشش کریں گے، کہ اس کو کسی چیز سے ڈر ہے، کسی چیز سے خوف ہے، تو اس کو جو ہے ہم دور کریں گے کہ دیکھ ڈرنا نہیں ہے، ہمت رکھ، یہ وہ سب اس کو سپورٹ کریں گے کہ ہاں ہم تیرے ساتھ ہیں، یا کچھ بھی ایسا کاؤنسلنگ کریں گے اس کی، یعنی کہ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے غذا میں سرد اور تر چیزیں اس کو استعمال کرائیں گے، سرد یعنی ٹھنڈی اور تر یعنی کہ وہی موئسٹ۔ اس کے بعد حمى یوم سدیہ، یہ بخار تھوڑا سا ڈینجر ہے حمى یوم کے اندر، باقی تو کوئی اتنا ڈینجر نہیں ہے۔ تو حمى یوم سدیہ کون سا بخار ہے؟ حمى یوم سدیہ بعض اوقات جلدی عروق میں، جو جلد کی عروق ہیں، جلدی عروق میں انسداد پیدا ہو جاتا ہے، یعنی کہ اوبسٹرکشن پیدا ہو جاتا ہے، جس کے باعث گرم بخارات اندر ہی رکے رہتے ہیں اور خون اور روح گرم ہو جاتی ہیں۔ حمیات یوم میں یہی بخار ہے جو 3 روز یا اس سے بھی زیادہ دنوں تک قائم رہتا ہے اور اکثر عفونت کے بخار کی طرف منتقل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کیا ہوگا، جو جلد کی جو عروق ہیں یعنی بلڈ ویسلز ہیں، اس کے اندر انسداد پیدا ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، گرم بخارات اندر ہی رکے رہتے ہیں، جو گرم بخارات ہیں وہ اندر ہی رکے رہتے ہیں اور خون اور روح گرم ہو جاتی ہے۔ خون اور روح کیا ہوتے ہیں اندر ہی، جب وہ بند ہو گئے بلڈ ویسلز تو خون اور روح جو ہے اندر ہی رکے رہتے ہیں اور وہ گرم ہو جاتے ہیں۔ تو حمیات یوم میں یہی بخار ہے جو 3 روز سے بھی زیادہ دن تک، 3 روز تک تو رہتی ہے، اس سے بھی زیادہ تک رہتا ہے، اور جیسے کہ میں نے پیچھے بتایا کہ 3 روز سے اگر زیادہ ہو جائے تو یہ عفونی بخاروں میں منتقل ہو جاتا ہے، یعنی کہ عفونی بخاروں میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو عفونی بخاروں میں جب یہ چلا جاتا ہے تو ظاہر سی بات ہے پھر یہ ڈینجر ہو جاتا ہے اور اس کا علاج بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ تو یہ 3 روز یا اس سے بھی زیادہ دنوں تک قائم رہتا ہے اور اکثر عفونت کی بخار کی طرف منتقل ہو جاتا ہے، اور اکثر کیا ہے، زیادہ تر کیسز میں یہ عفونی بخاروں کی طرف چلا جاتا ہے، کیونکہ جب اوبسٹرکشن کسی ہو رہا ہے، تھرمبوسس یا اوبسٹرکشن ہو رہا ہے کہیں پہ، تو ظاہر سی بات ہے وہ ایک دم تو نہیں کھلے گا، اس میں کھلنے میں ٹائم لگے گا، اس لیے یہ بخار کنٹینیو رہتا ہے، یعنی کہ 3 دن سے بھی زیادہ رہتا ہے۔ علامات کیا ہوں گی؟ اس بخار کی حرارت دوسرے بخاروں کے مقابلے زیادہ ہوتی ہے، یعنی کہ دوسرے بخاروں میں جتنی حرارت ہوتی ہے اس سے زیادہ حرارت اس بخار میں ہوتی ہے۔ روز بروز نبض کی تیزی اور قارورہ کی رنگت بڑھتی رہتی ہے، روز نبض کی تیزی بڑھے گی اور قارورہ کی رنگت بڑھتی رہتی ہے اس بخار میں، ٹھیک ہے۔ تو یہ حمى یوم سدیہ کے علامات ہیں۔ علاج کیا کریں گے اس میں؟ سب سے پہلے علاج میں فصد کریں گے، کیا کریں گے؟ فصد یعنی وینیسیکشن کریں گے، فصد کریں۔ شرط یہ ہے کہ خون کا غلبہ کی علامتیں موجود ہوں، شرط یہ ہے کہ خون کے غلبہ کی علامتیں موجود ہوں، چہرہ اور آنکھیں سرخ ہوں گی، پھر معمولی مسل سے دست جاری کریں گے۔ سب سے پہلے فصد کریں گے اس کو، یعنی کہ وینیسیکشن کریں گے، شرط یہ ہے کہ خون کا غلبہ کی علامتیں موجود ہوں، خون زیادہ ہو تبھی کریں گے، کم ہو تو نہیں کریں گے، چہرہ اور آنکھیں سرخ ہونی چاہیے تب کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور پھر معمولی مسل سے دست جاری کریں گے، ہلکے پھلکے اس کو مسل دیں گے، اس سے دست اس کو جاری کریں گے، ٹھیک ہے، تاکہ جو بھی ویسٹ وغیرہ ہے وہ نکل جائے۔ اس کے بعد سکنجبین جیسی ہلکی جلا پیدا کرنے والی چیزوں سے سدہ کھول دیں گے۔ جو سکنجبین ہے وہ ہلکی ہے اور جلا پیدا کرتی ہے، جس سے کیا ہوگا، جلا پیدا کرنے والی چیزوں سے سدہ اس کا کھول دیں گے، یعنی کہ جو اوبسٹرکشن ہو رہا ہے کہیں پہ بھی، تھرمبوسس اگر ہو رہا ہے تو اس کو کھولنے کی کوشش کریں گے۔ ماؤ شعیر شکر کے ساتھ پلائیں گے، ماؤ شعیر یعنی جو کا پانی، بہت اچھا ہے، بہت مفید ہے بخار والے مریضوں کے لیے، سمجھو امرت کے جیسا کام کرتا ہے۔ تو ماؤ شعیر اس کو دیں گے کیونکہ یہ ہلکا ہوتا ہے، طاقتور ہوتا ہے، ایزیلی ڈائجسٹیبل ہوتا ہے، آسانی سے ہضم ہو جاتا ہے، یعنی کہ حمام کرائیں گے اس کو، ٹھیک ہے۔ تو حمام دیکھو ہر جگہ پر آ رہا ہے، حمام ضرور کرانا ہے، چاہے وہ گرم پانی سے ہو، چاہے وہ جو ہے لک وارم واٹر یعنی گنگنے پانی سے ہو، لیکن حمام ضرور ہوتا ہے، کئی جگہ پر بارد حمام بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو حمام آپ ضرور یاد رکھ لیں۔ تو یہ یہاں پہ اینڈ ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، حمى یوم عفونی کا یہ اینڈ ہو گیا ہے یہاں پہ، یعنی کہ حمى یوم سدیہ لاسٹ تھا حیوانیت سے تعلق رکھنے والا۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، ویڈیو پہلے بہت زیادہ بڑا ہو گیا ہے، باقی کے بچے 2 یعنی کہ تابعیہ اور دیگر اسباب والے وہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں یعنی نیکسٹ لیکچر میں اس کو جو ہے کور کریں گے۔ تو یہ آلموسٹ آپ کا آدھا ہو گیا ہے حمى یوم، ٹھیک ہے۔ اگلے ویڈیو میں اگلے لیکچر میں جو ہے ہم اس کو کمپلیٹ کر دیں گے، حمى یوم پورا ختم ہو جائے گا۔ تب تک کے لیے بنے رہیے میرے چینل کے ساتھ، میرے ساتھ، ٹھیک ہے۔ تو حمى سے ریلیٹڈ انشاءاللہ کوئی پرابلم نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔